खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपने पिछले प्रोग्राम को ज़रूर देखा होगा और बरकत भी पाई होगी, और उम्मीद है कि आज भी आप खुदावंद के कलाम से ज़रूर बरकत पाएंगे। आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अहम है, और आज हम खुदावंद के कलाम में से एक नई तालीम के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि आम तौर पर कलीसियाओं के अंदर जो है वो राइज नहीं है। और ये तालीम जो है ये खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है, और आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और ये तालीम है हाथ रखने की तालीम। खुदा के कलाम में ये तालीम जो है इब्रानियों के ख़त उसके 6 बाब में जो है ये लिखी गई है। और आप मेरे साथ देखें, इब्रानियों के नाम लिखा हुआ ख़त और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों की जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और अगर खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। इन आयात के अंदर हम देखते हैं कि 6 किस्म की तालीमात यहाँ पे लिखी गई हैं। और बाज़ औक़ात तो कुछ कलीसियाएँ ऐसी भी हैं जो कि बपतिस्मे की मुखालफत करती हैं, और वो कहती हैं कि हमें बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, या बच्चों का बपतिस्मा जो है वही ठीक है, और हमें बपतिस्मे की तालीम जो है वो नहीं देनी चाहिए। और इसके जवाब में वो ये इन आयात को जो है वो कोट करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि बपतिस्मों की तालीम, और फिर लिखा है कि हम इस तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इसलिए बपतिस्मा नहीं देते हैं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इसकी बुनियाद दोबारा ना डालें। लेकिन याद रखें कि ये बिल्कुल इल्म तफसीर के बरखिलाफ है और किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर याद रखें कि मुर्दा कामों से तौबा करने की तालीम हमें नहीं देनी चाहिए। हमें तौबा करने की तालीम को छोड़ देना चाहिए। हमें खुदा पर ईमान लाने की तालीम को छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं देनी चाहिए। और ये तमाम तालीमात जो हैं ये हमें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम इससे थोड़ा सा पहले जाकर अगर हम देखें तो हमें फिर समझ आएगी कि इसके क्या मानी है और ये इन आयात में क्या लिखा है। यहाँ पे इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो इब्रानियों की कलीसिया को लिखते हुए ये कहता है कि तुम्हें कमाल की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इब्रानियों की कलीसिया जो है एक ऐसी कलीसिया थी जो कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने गलत काम किया है। वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं तो उन्हें वापस पुराने अहदनामे की तरफ जो है वो लौटने की ज़रूरत है और खुदा यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो उनको ये ख़त जब लिखता है तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत को बयान करता है, और वो पहले बाब की पहली आयत से शुरू करके वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नबियों से अफजल है। फिर आगे जाकर वो कहते हैं कि वो फरिश्तों से अफजल है। फिर वो आगे जाकर कहते हैं कि मूसा जो है वो बनी इस्राएल कौम का सबसे बड़ा लीडर गिना जाता था, वो उससे भी अफजल है। फिर वो सरदार काहन जो थे पुराने यादनामे के, उनसे अफजल है। फिर वो कहता है कि जितनी भी कुर्बानियाँ थी उनसे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो अफजल है। और वो बार बार इस बात का जिक्र करता है कि तुम गलत जगह पे नहीं हो, तुम ठीक ईमान लेकर आए हो, और खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल ठीक जो है वो आपकी निजात का वसीला है, और आपको पुराने अहदनामे की तरफ वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कलीसिया जो है ये इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत जो इब्तदाई तालीम थी उसके ऊपर ये बैठे हुए थे और उससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। और ज़रूरी बात है कि ईमानदारों को चाहिए कि वो कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है, और खुदा का कलाम जो है वो अमीक और गहरी बातों से भरा पड़ा है। लेकिन बाज़ औक़ात आज भी बहुत सारी कलीसियाँ ऐसी हैं जो अपने मेंबरान को जो है वो छोटी छोटी बातें सिखाकर जो है वो और इब्तदाई बातें सिखाकर सिर्फ उनके ऊपर सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं, और उनको अच्छी और बेहतरीन बाइबल की तालीमात की तरफ नहीं लेकर जाते हैं। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऐसी कलीसियाँ जो हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, और किसी के साथ वो
बात करने के काबिल नहीं होती हैं। कोई भी अगर उनके ईमान के लिए पूछे या ईमान को चैलेंज करे तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया थी। हमें चाहिए कि इस छठे बाब की थोड़ी सी पीछे जाकर हम देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि इसके क्या मानी है। तो यहाँ पे अगर 5वें बाब की हम देखें 11वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। तो ये कलीसिया जो है ये ऐसी थी कि अब ये चूँकि खुदा यीशु मसीह के बारे में शक में मुब्तला हो चुके थे, इसलिए ये किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुमको जब कोई बात बताई जाती है तो तुम उसको इग्नोर कर देते हो, तुम उसको सुनना नहीं चाहते हो। और फिर आगे जाकर लिखा है कि तुम्हें वक्त के लिहाज से अब तक उस्ताद होना चाहिए था, तुम्हें दूसरों को सिखाने के काबिल होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम इब्तदाई बातें जो है उनको सिर्फ सीख रहे हो, उनके ऊपर बैठे हुए हो। और सख्त ग़िज़ा जो होती है वो बच्चों के लिए नहीं होती है। बच्चे जो है वो दूध पीते हैं क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है, वो सिर्फ दूध पी सकते हैं। और बाज़ लोग जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो दूध जो है वो पीते बच्चे की तरह, वो उसी इब्तदाई बातों के ऊपर बैठे रहते हैं, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि हमें ठोस और सख्त ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो ये कलीसिया जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो ये कहना चाहता है कि हमें कमाल की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें कहने के बाद वो छठे बाब की पहली आयत में कहता है पस जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब है कि ये पहले से जो आयत लिखी गई हैं ये उनसे कनेक्टेड है। इसे लिखा है कि पस और मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। तो यहाँ पे दावत ये दी गई है कि हम और भी कुछ सीखें, हम खुदा के कलाम की स्टडी करें, हम और बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि हम इन 6 तालीमात को छोड़ दें। तो आज हम हाथ रखने की तालीम जो है हम इसको सीखेंगे कि हाथ रखने की तालीम क्या है। तो चूँकि ये तालीम जो है खुदा के कलाम के अंदर है और खुदा के कलाम के अंदर पुराने अहदनामे में नए अहदनामे में ये तालीम पाई जाती है, इसके लिए इस तालीम का जो है वो हर मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर खुदा के खुदाम जो है उनको इस तालीम के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए। अब हाथ रखने से क्या मुराद है? किसी भी शख्स के अंदर कोई खूबी हो, कोई अच्छाई हो, उसके अंदर खुदा के पाक रूह की मौजूदगी हो, या वो खुदा के पाक रूह से मामूर हो, या वो बहुत उसके अंदर बेहतरीन किस्म की खूबियाँ हैं, लियाकत है उसके अंदर, और या फिर उसके अंदर किसी किस्म की बुराई है, गुनाह है, बुरी रूहें हैं, या कुछ भी उसके अंदर जो है वो ख़राब बातें हैं। तो अगर वो शख्स किसी के ऊपर हाथ रखता है, स्पेशल ख़ास तौर पर दुआ के अंदर, जब वो उसके ऊपर हाथ रखता है तो जो भी पार्टी जो है वो पावरफुल होगी, वो चीज़ें उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ देखें, तीमुथियुस के नाम लिखा हुआ पहला ख़त जो है, और उसका 5वां बाब, और इसकी मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा यहाँ पे, और वो है 22वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। पहली बात कि किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना, नंबर 2 उसके गुनाहों में शरीक ना होना, और नंबर 3 अपने आप को पाक रखना। तो पौलुस रसूल जो क्यों तीमुथियुस को ये बात कहता है कि तुमने किसी शख्स के ऊपर जल्दी हाथ नहीं रखने, क्योंकि याद रखें कि जब आप बहुत ज़्यादा खुदा के नज़दीक हैं, पाक रूह से मामूर हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पाक और साफ ज़िंदगी है, तो तब आप किसी शख्स के ऊपर हाथ रख सकते हैं। आज बहुत सारी कलीसियों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि खुदा के खुदाम जो होते हैं, जब वो बाज़ औक़ात कोई मीटिंग हो रही होती है, वो किसी के बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं, बदरू गिरफ्ता कोई शख्स होता है तो उसके ऊपर अगर हाथ रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो खुद भी उसके ऊपर हाथ रख देते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम इसके ऊपर हाथ रखो।
آج بہت سارے خدام جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں. اگر کوئی بدرو گرفتہ شخص ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ اس پر ہاتھ رکھو اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یا پھر بعض اوقات وہ اپنے کلیسیا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں پر ہاتھ رکھیں، جو بیمار ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھو اور ان کے لیے دعا کرو. یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا خطرناک جو ہے یہ کام ہے. اور اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ کسی شخص پر ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کرنا. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں. اگر آپ خدا میں مضبوط نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے کسی شخص کے اوپر اور وہ شخص جو ہے اس کے اندر بدرو ہے یا اس کے گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے خدا کے خادم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے اور پھر جو بدروہیں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر آ جاتی ہیں اور پھر ان کی زندگی میں آ کر وہ مشکلات کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے. دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ تم دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ رکھنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. خدا کے خادم کی طرف سے جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور پھر ادھر سے خدا کے خادم کی طرف بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. جو بھی ایریا جو ہے وہ طاقتور ہوگا وہ قائم رہے گا، وہ اپنی قوت جو ہے وہ دوسری طرف ٹرانسفر کر دے گا. اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر خادم جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اندر کوئی گناہ ہے، پرابلم ہے، تو ابلیس جو ہے وہ وہاں سے اس طرف جو ہے وہ ٹرانسفر اپنی قوت کو جو ہے وہ کر دے گا. اس لیے لکھا ہے کہ تم دوسروں کے گناہ میں شریک نہ ہونا. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ رکھنے سے ہم دوسروں کی ناپاکیوں کو اپنے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے دوسروں پر ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کریں. اور یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ تعلیم ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی گناہ ہے، غلطی ہے، خطا، یا آپ خدا کے اندر مضبوط نہیں ہیں اور پاک روح سے معمور نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی غلطی نہ کریں. آج بہت سارے جو نئے خادم ہیں وہ اس قسم کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. وہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کی منسٹری جو ہوتی ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ مشکل میں چلی جاتی ہے. ان کی اپنی زندگی کے اندر بہت سارے گناہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی منسٹری جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اس تعلیم میں احتیاط نہیں کی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ کیا ہے. تو یہ تعلیم جو ہے یہ واضح طور پر پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے اور پھر نئے عہد نامہ میں بھی یہ موجود ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ وہاں پہ اس تعلیم کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 48 چیپٹر میں ہم دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 48 چیپٹر اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا. یہاں پہ یوسف جو ہے وہ اپنے باپ یعقوب کے پاس آیا ہے اور اس کے 2 بیٹے، ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے 2 بیٹے جو افرایم اور منسی تھے، ان دونوں کو یعقوب نے اپنے لے پالک بیٹے جو ہے وہ بنا لیا تھا. اور یہاں پہ اب یوسف چاہتا ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے ان دونوں بچوں کو برکت دے. تو وہ ان دونوں بچوں کو اپنے باپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور 11ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا. تو لفظ اسرائیل جو ہے یاد رکھیں کہ یہ یعقوب اور اسرائیل دونوں ایک ہی بات ہے. اس یعقوب کا نام جو ہے بعد میں اسرائیل جو ہے رکھا گیا تھا. لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرایم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا. اب یوسف جو ہے اس کو معلوم ہے کہ منسی جو ہے وہ بڑا ہے اور ضروری بات ہے کہ اس کو میں اپنے بائیں طرف بٹھاؤں گا تاکہ اس کے باپ کا دائنا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہو.
یہ بات جو ہے یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی کہ خدا کے دہنے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ قوت ہے، اور پھر اس طرح سے انسانوں کے دہنے ہاتھ کے اندر خدا نے پاور اور قوت جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر میں اپنے بیٹے منسی کو جو کہ بڑا ہے اس کو میں اپنے بائیں طرف اگر بٹھا لوں گا تو میرے باپ کا ہاتھ جو ہے وہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گا، اور اسی طرح سے اس نے چھوٹا بیٹا افرایم جو ہے اس کو اس نے اپنے دائیں ہاتھ بٹھا لیا تاکہ اس کے باپ کا بایاں ہاتھ اس کے اوپر آئے اور وہ اس کو برکت دے۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلا اٹھا تو منسی تھا۔ اب یعقوب نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو کراس کر لیا۔ اس نے اپنا دائنا ہاتھ جو ہے اس نے افرایم کے اوپر رکھا جو کہ اس کے بائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے بائیں ہاتھ کو اس نے منسی کے اوپر رکھ دیا جو اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ جانتا تھا کہ منسی جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کو دائیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اس نے کراس اپنے ہاتھوں کو کر لیا۔ جب یوسف نے یہ دیکھا کہ میرا باپ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا باپ جو ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منسی جو ہے وہ کہاں پہ بیٹھا ہے یا بڑا جو ہے وہ کون ہے۔ تو 18ویں آیت میں لکھا ہے، 17 آیت میں لکھا ہے، اور یوسف یہ دیکھ کر کے اس کے باپ نے اپنا دائنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے اٹھا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دائنا ہاتھ اس پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے۔ اب یوسف نے یہ سوچا کہ شاید میرے باپ کو یہ، کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس لیے اس کو معلوم نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ باپ، یہ جو ہے یہ دائنے ہاتھ جو بیٹھا ہے یہ چھوٹا ہے اور جو بائیں ہاتھ ہے وہ بڑا ہے، تو اس کے اپنے ہاتھوں کو ٹھیک طریقے سے رکھ۔ لیکن یعقوب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ افرایم کو جو ہے وہ زیادہ برکت دے اور منسی کو اس سے کم برکت دے، تو اس نے دونوں کو جو ہے یہ برکت دینے کے لیے مقرر کیا، لیکن اس نے اپنے دائنے ہاتھ کو جو ہے وہ افرایم کے اوپر رکھا، اور اس طرح سے اس نے ان دونوں کو جو ہے اس کو برکت دی اس نے۔ اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ برکت دینے کا جو سسٹم تھا صرف ہاتھ رکھنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بہت اہم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر ان کو برکت دیتا ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات دیکھی تھی کہ کس طرح سے جب ان دونوں بچوں کو برکت دی گئی ہے تو پھر یہ بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلوں کے ساتھ انہوں نے برکت جو ہے وہ پائی ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں، افرایم جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اس کے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کے لاکھوں لاکھ ہیں اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ استثنا کی کتاب میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 17 میں لکھا ہوا ہے، وہ افرایم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں۔ تو اس کی جو برکت افرایم کے لیے تھی وہ لاکھوں لاکھ میں کاؤنٹ ہوئی، اور منسی کی جو ہے وہ ہزاروں ہزار میں کاؤنٹ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں پر ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے جو برکت ان کو دی گئی تھی ان کا معیار جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، یا ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی۔ تو ہاتھ رکھنے سے برکت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ نے یشوع کو، جب اس نے اس کو لیڈر کے طور پر اس کو چنا، تو خدا نے اس کو کہا کہ تم نے اس کو کس طرح سے لیڈر چننا ہے، اور اس کے لیے خاص طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب اور اس کا 27واں باب، اور اگر ہم اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ تو خدا نے یہ کہا کہ تو یشوع کو لے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ، اور کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ اور آگے جا لکھا، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بیرا کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔
تو لیڈرشپ ٹرانسفر کرنے کے لیے یہاں پہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس پر اپنے ہاتھ رکھو، اور 23ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ تو موسیٰ نے جیسا خدا نے اس کو حکم دیا تھا ویسا ہی اس نے کیا، اور اس نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، اور پھر اس کے بعد اس نے وصیت کی، جیسا کہ خدا نے کہا تھا کہ تم اس کو پوری بنی اسرائیل قوم کی جماعت کے سامنے کھڑا کر کے اس کو تم نے آرڈین کرنا ہے اور اس کو ان کا لیڈر بنانا ہے۔ یاد رکھیں کہ لیڈر بنانے کے لیے جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ جب کسی شخص کو جو ہے وہ لیڈر مقرر کیا جاتا ہے تو کلیسیا کے بزرگ جو ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو مخصوص کرتے ہیں، اور اس کو خدا کی جو دی ہوئی لیڈرشپ ہے اس کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا نے موسیٰ سے جب کہا کہ تم اس پر اپنے ہاتھ رکھ، تو بنیادی طور پر خدا کا مقصد کیا تھا؟ خدا کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کا لیڈر تم ہو، جو عقل، حکمت، دانش تمہارے پاس ہے، جو میں نے تم کو سب کچھ دیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جب تم اس پہ ہاتھ رکھو گے تو وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور یہ بھی تمہاری طرح جو ہے یہ ایک بہترین جو ہے وہ لیڈر بن جائے گا۔ اس لیے خدا نے اس کو کہا کہ تم اس پر اپنا ہاتھ رکھو، اور موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور پھر اس کو وصیت کی، اور جتنی بھی موسیٰ کی لیڈرشپ تھی اس کی خصوصیات جو تھیں وہ یشوع میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئیں، اور آگے جا کر اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب اور پھر اس کا 34واں باب، اور اگر اس کی ہم پڑھیں 9ویں آیت تو یہاں پہ لکھا ہے اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے معمور تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ کیوں وہ دانائی کی روح سے معمور تھا؟ کیوں؟ اس کا ریزن بتایا گیا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے۔ تو موسیٰ نے جب اس پر ہاتھ رکھے تھے تو اس نے اس لیڈرشپ کو جو ہے اس نے ٹرانسفر کیا تھا اس نے، اور یشوع کو اس نے ایک لیڈر کے طور پر مقرر کیا، اور آگے جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ لوگ اس کی مانتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام خصوصیات جو موسیٰ کے اندر تھیں اس نے وہ یشوع کے اندر ٹرانسفر کر دی، اور لوگ جو ہے اس کو اسی طرح لیڈر جو ہے وہ مانتے رہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں آ کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب انہوں نے بیماروں کو اچھا کرنا شروع کیا، اور جہاں کہیں بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سب پر ہاتھ رکھے اور ان کو اچھا کر دیا۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خود خدا تھے یا خدا ہیں، ان کے اندر یہ پاور تھی کہ اگر وہ کسی بدرو گرفتہ کو بھی چھو لیتے تو وہ بدرو جو ہے وہ چیخے مار کر جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتی، کیونکہ یہ خدا کا پاک روح تھا جو قدرت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے بیماروں کے لیے ہمیشہ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور ان کی بیماریوں سے ان کو شفا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو شفا کی قدرت تھی وہ ٹرانسفر ہو کر جو ہے وہ ان لوگوں کو شفا جو ہے وہ دیتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اس شفا کو جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کیا اپنے شاگردوں تک، اور پھر شاگرد بھی جو ہے وہ جہاں جہاں گئے وہ اس اختیار کو اور اس برکت کو جو اپنے ساتھ لے گئے اور لوگوں کو اچھا کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بدروؤں کو حکم دیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، اور بدروئیں چلا کر نکل جاتی تھیں اور کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں انہوں نے بھی جب کسی بھی بدرو کے کیس کو دیکھا تو اسے چھڑکا اور وہ اس میں سے نکل گئی۔ تو یاد رکھیں کہ بدروئیں نکالنے کے لیے ہمیں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی بدرو گرفتہ کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں۔ ہاں، اگر آپ بہت زیادہ آپ خدا کے نزدیک ہیں، خدا کے بہترین آپ خادم ہیں، آپ کی زندگی پاکیزہ ہے، پاک روح سے آپ معمور ہیں، تو آپ ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور خاص طور پر کبھی بھی ایسے لوگوں کو جن کی زندگیوں کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں، کبھی بھی ان کو کسی دوسروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہ کہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے جو لیڈرشپ کے اندر لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم بھی ہاتھ رکھو، چلو تم بھی دعا کرو، میں بدرو نکال رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ آ جاؤ، ہاتھ رکھو یہاں پہ آ کر۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو شخص ہے وہ اس کی زندگی کیسی ہے، تو کبھی بھی اس کو اپنے ساتھ مت کھڑا کریں، کیونکہ یہ اس کی زندگی کو رسک میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اگر آپ خود بھی ابھی تک محسوس کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اپنے اندر کہ آپ کیا ہے، تو کبھی بھی یہ رسک مت لیں کہ آپ کسی بدرو گرفتہ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیں۔ تو ان دو واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ رکھنے کی تعلیم جو ہے یہ ٹرانسفر کرنے کی تعلیم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بیماروں کو شفا کی جو ان کے پاس قدرت تھی اس کو وہ جب ٹرانسفر کرتے تھے تو بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کے لباس کے اندر یہ قوت تھی کہ خدا یسوع مسیح کے لباس کو کوئی چھو لیتا تھا تو وہ بھی شفا پا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے اندر یہ قدرت تھی کہ وہ کسی بھی بیمار پر اگر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر جب بھی کسی کو لیڈر مقرر کیا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ اس پر وہ دعا کرتے، روزہ رکھتے اور پھر ان پر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کر پوری کلیسیا کے سامنے ان کو مقرر کرتے اور پوری کلیسیا کو بتاتے کہ یہ کس مقصد کے لیے اور اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر جو ہے وہ کلیسیا کے اندر جب کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد، اچھی طرح جاننے کے بعد کہ واقعہ ہی وہ خدا کی خدمت کرنے کے لائق ہے اور قابل ہے، تو پھر اس کو پوری کلیسیا کے سامنے اس کو مخصوص کیا جاتا ہے اور اس پر کلیسیا کے بزرگ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ تیل مل کر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ تیل جو ہے وہ پاک روح کا سمبل ہے اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ اس جو آرڈینیشن کا کام ہے اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے اثر انجام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ کلیسیا نے جو ہے وہ مخصوصیت کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں باب، اور یہاں پہ انطاکیہ کے اندر جو ہے وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کئی نبی اور معلم تھے، اور انہی میں برناباس اور جو شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور پھر لوکیس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پڑا تھا، اور سول۔ تو آگے جا کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو جب یہ لوگ دعا کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، تو اس وقت پاک روح نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ برنباس کو اور سول کو جو ہے وہ میرے لیے مخصوص کر دو، کیونکہ میں نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ کب ان کو یہ ریویل ہوا ہے؟ جب وہ دعا اور روزے میں تھے۔ اور یہاں پہ آگے جا کر لکھا ہے تیسری آیت میں، تب انہوں نے روزہ رکھ کر، پہلی بات کہ انہوں نے واپس روزہ رکھا ہے اور دعا کر کے دعا کیا انہوں نے، اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب کسی کو کسی خدمت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اور اس کو بھیجا جاتا ہے تو اس وقت بھی کلیسیا کے بزرگ جو ہیں وہ ان پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں، ان کو یہ ان کی خدمت جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خدمت کرنی ہے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ برنباس اور سول جو ہیں، انہوں نے مشنری سفر جب کیے ہیں تو انہوں نے بہت ساری کلیسیاں قائم کی اور خدا کا بہت بڑا انہوں نے کام کیا، اور جہاں جہاں بھی یہ گئے وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ تو جب پاک روح نے ان کو مخصوص کیا تھا تو شاگردوں نے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو مخصوص کر کے بھیجا۔ تو ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ان پر ہاتھ جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، اعمال کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیسیا کے اندر جب بہت زیادہ کام بڑھ گیا تو اس وقت کلیسیا کے اندر کچھ ڈیکنز کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا تاکہ وہ کلیسیا کے مختلف کاموں کو
سر انجام دے سکیں۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، اس کی اعمال کی کتاب اس کے 6 باب کی تیسری آیت میں، پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ تو یہاں پہ ڈیکنز کو مقرر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یا خدا کے کلیسیا کے اندر دوسرے کاموں پر مقرر کرنے کے لیے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ وہ چننے کے بعد 6 آیت پہ لکھا ہے، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے۔ تو یہاں پہ 7 لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پہ چنا گیا، اور پھر ان کو کس طریقے سے ان کو مخصوص کیا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، 6 آیت میں، انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے۔ تو یہاں پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ تھی کہ یہ 7 لوگ جو ہے ان کو مخصوص کیا جا رہا ہے ان کاموں کے لیے، اور وہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے وہ مخصوص ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اس سے تھوڑا آگے جا کر 7ویں آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 لوگ جو ہیں یہ بھی ان میں شریک تھے خدا کے کام کو بڑھانے کے لیے، اور ان پر چونکہ بزرگوں نے ہاتھ رکھے تھے، کلیسیا کے بزرگوں نے ان کو چنا، ان کو کلیسیا کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور ان کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کسی کو مخصوص کرنے کے لیے، یا ڈیکنز وغیرہ جو ہوتے ہیں جب ان کی مخصوصیت ہوتی ہے تو ضروری بات ہے کہ ان کو بھی کلیسیا کے سامنے کھڑا کر کے ان پر ہاتھ رکھے جائیں اور ان کو ٹرانسفر کی جائے جو خدمت ان کو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں پھر تیموتھیوس کے خط میں، تیموتھیوس کا خط، اس کا پہلا خط اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس کے 4 باب کی اگر ہم دیکھیں 14ویں آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ پولس رسول یہاں پہ تیموتھیوس کو یہ بات کہتے ہیں کہ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے، اور وہ کیسے ملی تھی؟ اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت، وہ کون سی نعمت تھی یہاں پہ نہیں ذکر ہے، لیکن جو بھی نعمت ہے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولس رسول تیموتھیوس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نعمت جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی ہے، اس سے غافل نہ رہ، بلکہ اس کو استعمال کر اور اس کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کر۔ اسی طرح سے دوسرے تیموتھیوس کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت پہ لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بیریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ پولس رسول یہاں پہ تیموتھیوس کو پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت جو میرے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے تجھے ملی ہے، اس نعمت کو چمکا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پولس رسول نے جب اس پر ہاتھ رکھے ہیں تو کوئی نعمت جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب بزرگوں نے ہاتھ رکھے ہیں تو کوئی نعمت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی تعلیم جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیماروں پر اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو خدا نے اگر آپ کو شفا کی نعمت دے رکھی ہے، اگر آپ کے پاس 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شفا کی نعمت ہے، اگر خدا نے آپ کو وہ نعمت دے رکھی ہے، آپ پاک سے معمور ہیں، تو آپ جب دوسروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ نعمت جو ہے وہ دوسروں کو شفا دیتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بدرو گرفتہ لوگوں کو آپ ان پر ہاتھ کبھی مت رکھیں، لیکن آپ ان کو جب حکم دیتے ہیں تو ان میں سے بدرویں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے لیڈرشپ جو ہے اس کو مقرر کرنے کے لیے ہاتھ رکھنے سے لیڈرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یا ان کو برکت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پاک روح کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی
ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے اندر پاک روح کی کوئی نعمت ہے اور آپ ایماندار ہیں، پاک روح سے معمور ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ تعلق ہے، تو آپ دوسروں پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس نعمت سے جو آپ کے پاس ہے اس سے بھی وہ برکت پا سکتے ہیں، اور وہ نعمت جو ہے وہ دوسروں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اور بہت جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیا آدم کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت جگہ پہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہاتھ رکھے، اور ان ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے لوگوں نے جو ہے وہ شفا بھی پائی، لوگوں نے ان کے اندر نعمتیں بھی جو ہے وہ آئیں، اور اس طرح سے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کام بڑھتا رہا۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تعلیم کو ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس کو خطرے کا باعث بنا سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلیم کو اچھی طرح پہلے جانچیں اور پھر اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یاد رکھیں کہ گناہ ہے یا خرابی ہے، یا آپ کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے، اگر اور آپ کے اندر گناہ ہے، آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، لوگ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو اس سے پہلی بات تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے کو فرق نہ پڑے، لیکن اگر دوسرا شخص جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے، اس کے اندر کوئی ابلیسی قوتیں کام کر رہی ہیں، بدروئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ادھر سے آپ کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم میں آ سکتی ہے اور بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب بھی ہاتھ آپ کسی کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو جانچیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ جس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ کون ہے، اور اگر آپ کے اندر خدا نے کوئی بہت بڑی قوت نعمت رکھی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دوسروں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ شفا بھی پائیں گے، برکت بھی پائیں گے، اور پاک روح کی نعمتیں بھی وہاں پہ ٹرانسفر ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر گناہ ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے مصیبت کا سبب جو ہے یہ بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ نے آج اس ہاتھ رکھنے کی تعلیم کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا، اور آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو مت استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا نے بہت اچھی نعمت دے رکھی ہے، آپ پاک روح سے معمور ہیں، خدا کے ساتھ آپ کامل طور پر چل رہے ہیں، تو پھر آپ بے شک آپ ہاتھ رکھیں اور دوسروں کو مخصوص بھی کریں، آپ دوسروں کو پاک روح کے لیے بھی دعا کریں، اور پاک روح کی نعمتیں ٹرانسفر ہوں گی آپ کے وسیلہ سے، اور خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا، اور اس طرح سے آپ اس نعمت سے جو ہے وہ بہت بڑی برکت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی آپ یہ برکت دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو میں بند کروں گا، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو پلیز آپ ہمیں ای میل بھیجیں، ہمیں واٹس ایپ میسج بھیجیں، اور اپنی آراء ہمیں ضرور دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ وہ بھی کر لیں، اور ہمیں پلیز اپنی آراء بھی دیتے رہیں، اور ہمیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے بھی رہیں۔ تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔